نے मुंह का निवाला निकाल के किसी को दे देना, ये हुजूर को बड़ा ही पसंद है। कुर्बानी करना, एसार करना, जरूरत होते हुए किसी की मदद करना। कुरान मजीद आप पढ़े ना तो सहाबा की तारीफ कुरान ने बयान की, फरमाया वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, फरमाया वो दूसरों पर एसार कर देते हैं चाहे उन्हें कितनी ही जरूरत क्यों ना हो। ईद करीब आ गई, बावजूद पाबंदियों के बाजारों में रश बढ़ गया। हम तो सुन रहे थे कि लोगों का कारोबार बंद है, पर पता नहीं लोग इतनी खरीदारी करने कैसे पहुंच गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैंने दबे लफ्जों में पूछा कि सूट सिलवा लिया है, तो उन्होंने जब ये कहा ना कि दुकानें ही नहीं सही तरीके से खुली, तो वो ना उनकी झुकी झुकी आंखें बताती थीं कि दुकान पे जाने के पैसे कोई नहीं पास। एक शायर था तो वो कहता है कि मैं खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा, मैं भी साथ था, मेरा बेटा भी और मेरा पोता भी। तो मेरा पोता जिद करने लगा कि खिलौना लेना है, तो मेरे बेटे ने बड़ा समझाया नहीं लेना नहीं लेना, पर बच्चे ने जिद नहीं छोड़ी। बाप ने मारा भी डांटा भी, पर उसने कहा नहीं मैंने खिलौना लेना है। तो जब मेरा बेटा नहीं मान रहा था तो मैंने फिर उसको कहा, मैं मिसाल दे रहा हूं, पस मंजर कुछ यूं बना होगा। उसने कहा कि तुम खिलौने की दुकानों के पास से क्यों गुजरे, ये बच्चे की जिद है, ये समझौता नहीं करती। ये बच्चों की जिद है, ये समझौता। और वो आज भी दोपहर में बच्चों को सुला देती है इस डर से कि गली में फिर कहीं खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। सिर्फ मेरी गुजारिश इतनी है कि 3 जोड़े बनवाले वाला एक बनवा ले, और थोड़ा थोड़ा ना एसार का जज्बा, गरीबों का ईद पर खुसूसी ख्याल। अमीरों ने सारा महीना गोश्त खाया है और बड़ा दब के खाया है। जो नबी पाक की उम्मत से प्यार करे ना, रसूल पाक उससे बड़ा प्यार करता है। इस तरह करना, ईद पे गोश्त का ऑर्डर देना, लेकिन एक दिन अपने घर पका लेना और कोशिश करना कि दाएं बाएं जहां गोश्त नहीं ना जाता, थोड़ा थोड़ा वहां भी सिर्फ छोटे छोटे खर्चे अपने कम करके, तो वो फिर भी जेब में नहीं रखने, वो थोड़ा सा ना एसार इस ईद पे बड़ा जरूरी हो गया है। हाँ कुछ है ऐसे ही खा, आप यकीन करें गांव में फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्याल कर लेते हैं। शहरों में चूंकि हम एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछते, आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। थोड़ी थोड़ी ये अपील है, मेरी खास अपील है, याद रखना थोड़ा सा। मेरा एक दोस्त से बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही, मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैं जरूरी तो नहीं हर बंदे के मुंह पे कहा जाए। उनकी बेटियां काम करती हैं। मुझे एक सुबह उन्होंने बताया कि बच्चियां काम पे जाती है, तो मैं फजर के बाद सोता हूं। उस दिन मैं सो नहीं सका, बड़ा मैं अजियत में आ गया। मैंने कहा कि बेटियां तो मेरी भी है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना मेहरबानी करें खुदारा, थोड़ा सा ना उम्मत का दर्द भी महसूस करें। बड़ी बड़ी सोसाइटियां तो थोड़ी हैं, ज्यादा लोग तो अभी भी कच्चे मकानों में हैं, तो मेहरबानी करें थोड़ा सा इन लोगों का इस ईद पे जरूर ख्याल करें। आज 21 रमजान को मेरे अब्बा जी फौत हुए थे। आज के दिन, आज उनको 19 साल हो गए। अब 19 साल पहले मैं कहां था आप सोच सकते हैं। तो मैंने बड़े उनके जाने के बाद रातें भी देखी हैं, और मैंने उनके जाने के बाद बड़े कठिन मामलात भी देखे हैं। तो मैंने ये जायका चखा है, मुझे पता है कि ये जो गरीबी का और यतीमी का रंग होता है, इसकी असल शक्ल क्या है वो मैंने असल शक्ल देखी है। तो मैं इसके मद्दोजर से मैं वाकिफ हूं, मुझे इसका पता है। तो मेहरबानी फरमाएं, आपसे मेरी ये दर्दमंदाना अपील है कि थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं जरूर तवज्जो कीजिएगा। रब करीम मेरी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा जो काम करता दुनिया से जाएगा, वही काम करता हुआ उठाया भी जाएगा। एक बंदा शराब के नशे में मर गया था, शराब ज्यादा पी ली, फेफड़े काम करना छोड़ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शराब में मर गया है। फरमाया माज़अल्लाह क़यामत में उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही हो।
مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، ایک صحابی تھے، وہ حضور کے ساتھ میدان عرفات میں پہنچنے میں لیٹ ہو گئے، اپنی اونٹنی دوڑاتے ہوئے تیزی سے میدان عرفات میں پہنچے اور زبان پہ جاری تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ لبیک کہتے کہتے جا رہے، اچانک اونٹنی سے گرے، گردن کے بل انتقال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفن نہ تو احرام میں ہی لاؤ۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، فرمایا اسے دفن کر دو، یہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو لبیک لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا، بس ذہن بنا لو، جو کرتا جائے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نماز پڑھاتے ہوئے دنیا سے گئے تھے تو قبر سے نماز پڑھاتے نکلیں گے، حضرت بلال اذانیں پڑھتے گئے تو اذان پڑھتے ہوئے قبر سے نکلیں گے، حضرت عثمان غنی دنیا سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب شہید کیے گئے تو قبر سے نکلیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلیں گے۔ اور فرمایا مدینے والے محبوب دنیا سے امت کو یاد کرتے ہوئے تشریف لے گئے تھے، جب مزار سے نکلیں گے تو امتی امتی کہتے ہوئے ہی نکلیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پروڑ کر وہ کالی کملی آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ دیکھیں نا، ناراض نہ ہوئیے گا، تاجر تجارت کا ذکر گھنٹوں کرتا ہے تو تھکتا نہیں، سیاستدان سارا دن سیاست کی باتیں کرتے ہیں تو تھکتے نہیں، تو آپ قرآن پڑھتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ تسبیح نکالتے ہوئے کیسے تھک جاتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہوئے؟ موت کے لیے تیاری کریں۔ آپ جو کام کرتے ہیں نا، انشاءاللہ وہی کام کرتے ہوئے دنیا سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ ساری زندگی حضور کے ترانے پڑھے ہیں، قیامت میں بھی ترانے پڑھتے ہی اٹھیں گے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد کولو احمد ملیندے گزر گئی۔ تو تیاری کریں، اسباب اس کے لیے بنائیں۔ آپ بخاری مسلم دیکھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ہم غار ثور میں تھے تو کافر جو تھے نا وہ بالکل غار کے قریب آ گئے۔ جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس جانب وہ سوراخ ہے غار ثور کا، جہاں تک کافر آن پہنچے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کافر بالکل قریب آ گئے، اب پوزیشن یہ بن گئی کہ ان کے پیر ہمیں نظر آنے لگے، بالکل سامنے کھڑے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں پکڑ لیں گے، اگر انہوں نے اپنے پیر دیکھے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر پورا اطمینان تھا۔ میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں عرض کی، حضور وہ گرفتار کرنے والے پہنچ گئے، بالکل یعنی بالکل ہی پہنچ گئے حضور، یہ پیر آ گئے ان کے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے توکل پر نبی کریم نے ایک جملہ کہا، حضور بڑے اطمینان سے فرمانے لگے، ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہوا کرتا ہے؟ جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہو تو ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان اللہ معانا، فرمایا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ اس کے فضل پر، اس کے کرم پر۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت زیادہ بعض لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ خدا کے بندے، تیرا ڈر تجھے مارے گا، تیرا خوف تجھے مار ڈالے گا، تیرا ڈر جو ہے وہ تجھے کمزور کر دے گا۔ اگر تیرے اندر قوت ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے، جو لوگ رعب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کی قوتیں باقی رہتی ہیں، جن کی ہمتیں باقی رہتی ہیں، جن کی طاقتیں باقی رہتی ہیں، وہ جسمانی طور پر تو جوان ہوتے ہیں، اللہ انہیں روحانی طور پر بھی جوانی عطا فرما دے۔ خطبہ عید دینے گئے، اور اس زمانے میں کون سا غریب ہے جو ننگے پاؤں جاتا ہو؟ کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں، ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے، گھر پہننے کی علیحدہ ہے، شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے، تو بیوی سے کہنے لگے جوتا
اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں ہے، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے، شام کیا پہننا ہے، 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے اور تو غریب ہے. تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے. تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو. فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر عمر کو کبھی بتا آتے تھے تو ڈاکٹر کہتے تھے کچھ دن آرام کرے ٹھیک ہو جائے. اب جو بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اسے کہتا ہے کوئی کام کرے ٹھیک ہو جائے گا. سویرے سیر کرے آدھا پونا گھنٹہ، دوپہر کو تھوڑا نکلا کرے. آپ کے وجود کو ورزش کی ضرورت ہے، یعنی آپ سہل پسند آرام بڑا کرتے ہیں، کچھ مشقت کرے تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو. حالات بدل گئے، تو کام کرنے کو تیار نہیں. دیکھیے یہ کیسی زندگی ہے رسول کریم کے خاندان کی. کوئی دنیا میں اتنا غریب اس مجمع میں بیٹھا ہے؟ ویسے تو ہر دوسرے آدمی کا دعویٰ ہے نا میں بڑا غریب ہوں، لوگ رو رو کے دکھاتے ہیں اور غربت ہے بھی، انکار بھی نہیں. لیکن کیا کوئی اتنا غریب اس محفل میں بیٹھا ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، مشقت کے ساتھ اس کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے؟ ہے کوئی اتنا غریب بیٹھا؟ بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا کام کرتی تھی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے. وہ تو چکی پیستی تھی، آٹا گوندتی تھی، گھر کے اندر سارے کام کاج کرتی تھی، لیپا پوتی کر سب ڈیوٹیاں کرتی. آج کیا کرتے ہیں ہمارے بچے؟ کس بات کے دکھ ہیں؟ ہر تیسرے آدمی کی بیٹی سسرال میں دکھی ہے. مثلا کیا ہے اسے؟ صرف یہ ہے کہ ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ ہم سہل پسند ہے، ہم بیٹھے ہوئے. مجھے ایک دوست کہنے لگے پیروں کے بچے کوئی انقلاب میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا وہ کیسے شامل ہوں گے جن کے ٹیشو بھی اور اٹھاتا ہے، اتنے وزنی لگتے ہیں، جوتے 2 بندے اٹھاتے ہیں، گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے کوئی بند کرتا ہے. آپ ان سے توقع کریں گے جن کو دھوپ بہت زیادہ لگتی، انہوں نے ہر جگہ 4 اے سی لگا رکھے، یہ انقلاب برپا کریں گے؟ یہ تو بیچارے سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے. انقلاب وہ لوگ برپا کرتے ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کی طرح اگر نیند سخت آ جائے تو زمین پہ روڑے بھی پیچھے ہوں تو وہاں بھی پتھر کا مٹی کا تکیہ بنا کے آرام کرنے لگے. آپ کو مشقتوں کی عادت ہی نہیں، آپ کا مزاج ہی نہیں، آپ کی طبیعت ہی نہیں، آپ تھوڑا سفر ہی نہیں کر پاتے، آپ کو تکلیف سہنے کی عادی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو حضور نے مشقت کا دی. ان کو وہ والی آسانیاں سہولیات نہیں دی، بلکہ اس وقت جب بڑی وسعت آ گئی، جب ہزاروں دینار مال غنیمت میں لوگوں کو ملنے لگے، اس وقت بھی بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول اتنی تیزی سے گھر گئے کہ یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہم بڑے حیران تھے کہ مثلا کیا ہو گیا، نہ کوئی پیغام آیا ہے نہ کسی نے آ کے کچھ، اتنی تیزی سے حضور تشریف لے. تو کچھ ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی آ گئے. دنیا میں سب سے زیادہ جو ماہر نفسیات ہے وہ مدینے والے معلوم، جو ذہن کی سطح پر سوال کبھی پیدا ہو سکتا ہے نا، اور صدیوں بعد پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی حضور نے پہلے ارشاد کیا. دین کیا کرتا ہے؟ آپ کو انشراح صدر دیتا ہے. جو بہت سارے لوگ معاذ اللہ
خودکشی کی طرف رغبت کرتے ہیں، ڈپریشن ہے، اینگزائٹی، دین نہیں پڑھا ہوا۔ ہم جب مدارس میں پڑھتے ہیں نا تو ہمارے اساتذہ، میں کوئی مشکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو لوگ تھوڑا بہت دینی تدریس سے وابستہ ہیں، ہمارے اساتذہ میں کام کرتے ہیں، وہ عبارت پڑھتے ہیں تو کیسے اس عبارت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ پہلے خود اعتراض کرتے ہیں پھر خود جواب دیتے ہیں، خود سوال اور خود، یعنی جو کبھی کسی شاگرد کے ذہن میں بات اٹھنی ہے اس کو آج تیاری کرا کے دے دیں۔ آج دین کیا کرتا ہے؟ آپ کی تسلی کراتا ہے، آپ کی ذہنی آسودگی کا باعث بنتا ہے، آپ کی نفسیات میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی پھر جو آپ کو پریشان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفسیات بڑے قریب سے معقول سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے مخلوق کا رسول بنایا ہے۔ تو سرکار واپس آ گئے، اب لوگوں کے ذہنوں پر سوال ابھرا ہوا تھا کہ حضور اتنی تیزی سے کیوں گئے؟ تو محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہو کہ میں اتنی تیزی سے جا رہا، اتنی تیزی سے کیوں آیا، اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ بالکل سوچ رہے ہیں۔ تو محبوب فرمانے لگے گھر میں نہ کچھ سونا آیا تھا، میں نے سارا بانٹ دیا، تو نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا ایک ڈلی، ایک ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا ہے، میں نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے، فوراً وہ بھی جا کے اللہ کے رستے میں خیرات کر۔ گھر میں اتنا بھی مال پڑا نہیں رہنے دینا چاہتا ہوں۔ آپ سنت اور شریعت کے اس زاویے کے انداز میں ذرا اپنے گھر کو مرتب کر کے تو دیکھیں۔ وہ جی لوگ فخر سے بتاتے ہیں، وہ کہتے نہیں میں نا جی وہ گھر میں کل مرضی کی چیز نہیں پکی ہوئی تھی تو میرے بچے نے موبائل توڑ دیا، تو میں نے کہا یہ فخر والی بات ہے؟ یہ آپ بڑا ذوق سے سنا رہے ہیں کہ میں نے بڑا لاڈلا رکھا ہوا ہے، تو جی زندگی میں مشقت آ گئی تو کیا کرے گا؟ خدا نہ خواستہ کبھی فاقے آ گئے تو کیا کرے گا؟ یہ ناز کے ساتھ آپ سنا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، چلے یہ بات دل لگی والی بھی ہے اور سمجھنے والی بھی،